सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। गांव का इलाका उस वक्त बड़ा सुनसान था। हर तरफ घुप अंधेरा था। कहीं कहीं दूर से कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। इस गांव में ज़्यादा आबादी नहीं थी, थोड़े से लोग थे, मगर शहर फिर भी यहाँ से दूर था। उस अंधेरे में कबूतर किसी औकाब की तरह गांव के एक मकान के अंदर मौजूद दरख्त पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बाहर सहन में एक बूढ़ा और बूढ़ी सो रहे थे और एक तरफ एक लड़की अलग चारपाई पर सो रही थी। दो जवान लड़के भी एक जानिब सोए हुए थे। ऐसे में वो कबूतर नीचे उतरा और ज़मीन पर बैठ गया और फिर अपना वजूद बदलने लगा और जल्द ही वो अपने असल रूप में आ गई। अब की बार वो एक खूबसूरत दोशीज़ा बन गई थी और ये शुचाला देवी थी। उसने उस लड़के को देखा जो कि 10 साल का था और फिर वो उस लड़के पर झुकी और उस लड़के की शहरग में अपने दांत गाड़ दिए। लड़का थोड़ी देर तड़पा और बगैर कुछ आवाज़ निकाले साकित हो गया। फिर उसने उसका गोश्त उतारना शुरू कर दिया। जब उसका पेट भर गया तो उसने एक मंत्र पढ़ा तो उससे वो दोनों लड़का और लड़की अपनी चारपाइयों से सोते ही गायब हो गए। और फिर देवी ने खूबसूरत अदा से कहकहा लगाया और फिर हवा में तहलील होकर गायब हो गई। कत्ल व गारतगरी का सिलसिला शुरू हो चुका था और अब इसको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये किसी के हाथ आने वालों में से नहीं थी। वो एक छलावा थी, एक खूबसूरत छलावा। 3 हफ्तों से मुसलसल गांव में कत्ल व गारतगरी शुरू हो चुकी थी। रोजाना रात को एक नौजवान लड़का और लड़की गायब हो जाते और फिर उनका कोई अता पता ना होता। पूरे गांव में वहशत फैली हुई थी। कोई भी डर के मारे अपने घर से ना निकलता और हर कोई ये सोचता कि आज न जाने किसके बेटे और बेटी की बारी है। फिर मुख्तलिफ दूसरे गांव में भी यही वारदातें होने लगी। हर तरफ खौफ व हिरास फैला हुआ था। नौजवान लड़के लड़कियां तो हद से ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि गायब होने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां थीं। क्योंकि हमेशा जोड़े ही गायब होते थे और फिर कुछ मालूम नहीं होता। बड़े बड़े आलिमों और पीरों ने अपनी तरफ से हर जतन किए, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम ना हो सका। बहुत से पंडितों साधुओं को भी बुलाया गया, लेकिन जब भी कोई अपने इल्म के मुताबिक मालूम करता तो फिर ये अल्फाज कहता हुआ भाग जाता कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, और भागते भागते उनको आग लग जाती और फिर उनकी राख ही नजर आती। बड़े बड़े बुजुर्ग भी इस मामले में कुछ ना बता सके थे। इन वाक़यात को देखते हुए लोग अपना गांव छोड़कर नकल मकानी करना शुरू हो गए थे, क्योंकि बात अब उनके बस से बाहर थी। क्योंकि उनको अपनी नस्ल के ख़त्म होने का डर था। अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको मजबूरन वहां से भागना पड़ रहा था। नूर अहमद को 5-6 दिन से एक ही ख्वाब सोते में नजर आ रहा था कि वो बेबस है और एक बूढ़ा उसको बुत के आगे ज़िबा कर रहा है। आज 4 दिन गुजरने के बाद आखिरकार उसने अपने वालिद पीरो मुर्शिद नवाज अहमद से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने परेशानी से कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम रात को क्या देखते हो, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं भी तुमसे ये बात कहने ही वाला था। शुक्र है कि तुमने खुद बात कर ली। बेटा शाम को बात करते हैं, अभी नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए अब चलो पहले नमाज अदा कर ले। ये कहकर नवाज अहमद नमाज अदा करने के लिए अपने घर से बाहर निकल गए। नूर अहमद नवाज अहमद की अपनी सगी औलाद नहीं थी, बल्कि वो उनको एक जगह पड़ा हुआ मिला था। नवाज अहमद ने अब तक शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया और उसने सिर्फ फिर अल्लाह की इबादत और नूर अहमद की परवरिश में ज़िंदगी गुजार दी। कुछ ज़मीनें थी जिनसे गुजर बसर हो जाता। नूर अहमद के अंदर बचपन से ही पुरस्कार ताकतें मौजूद थी और कुछ ताकतें नवाज अहमद ने उसको विरसे में दी थी ताकि वो लोगों को जुल्म से बचा सके, उनकी परेशानी में मदद कर सके। नवाज अहमद के हुक्म पर वो कई दफ़ा बहुत सी मुहिम सर अंजाम दे चुका था। उसमें यह खूबी थी कि कोई मुश्किल आने से पहले उसको इत्तला हो जाती थी। उन दिनों नवाज अहमद कुछ परेशान नजर आ रहे थे। वो ज़्यादातर मस्जिद में और मुराक़बे में वक्त गुजारते। ये हालत उनकी चंद दिन पहले शुरू होती थी और वो बेकरार नजर आते, जैसे कि कुछ होने वाला हो। शाम से रात हो गई। पीर साहब वापस घर आए और फिर उन्होंने नूर अहमद को अपने पास बुलवाया। नूर अहमद उनकी फर्माबरदारी करते हुए हाजिर खिदमत हुआ। नूर अहमद को देखते हुए नवाज अहमद ने नूर से कहा, बेटा तुम नमाज के वक्त से कबल कुछ बात बता रहे थे अपने ख्वाब के मुतालिक। मुझे सब बात मालूम है और आज मैं तुमको हकीकत बताना चाहता हूँ, न जाने फिर मिल सके या नहीं।
بیٹا نور احمد، تم میرے سگے بیٹے نہیں ہو، بلکہ مجھے ایک جگہ پڑے ہوئے ملے تھے۔ میں تمہیں اپنے گھر لایا اور تمہیں پالا پوسا۔ میں نے شادی نہیں کی، اور ایک خاص بات کہ تم چونکہ اماوس کی کالی تاریک رات کے اندر پیدا ہوئے تھے، اس لیے تمہارا دل عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے۔ تم چونکہ پراسرار نورانی طاقتوں کی حفاظت میں پلے بڑے ہو، اس لیے تمہارے اندر بہت سی طاقتیں موجود ہیں، اور کچھ میرے توسط سے تمہیں ملی ہیں۔ تمہیں وہ خواب اس لیے نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ بوڑھا شخص جو تم نے خواب کے اندر دیکھا تھا، وہ تمہاری بلی دینے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ شیطان کو تمہاری بھیٹ دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ امر ہونے کے لیے ایک جاپ کر رہا ہے، اور تم اس دنیا میں ایسے ہو جو اماوس کی رات پیدا ہوئے۔ تم کو خبردار کرنے کے لیے قدرت کی طرف سے اطلاع مل رہی تھی۔ بیٹا، اب تمہیں ایک ایسی مہم پر جانا ہے جو ان تمام مہمات سے خطرناک ہے جو تم پہلے انجام دے چکے ہو، اور یہ مہم نہیں بلکہ ایک جنگ ہے جو کہ ازل سے ابد تک نیکی اور بدی کے درمیان ہوتی آ رہی ہے۔ تم نے ویسے بھی اس پر جانا ہوگا کیونکہ تمہاری ضرورت ان کو پڑے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم ہی ابتدا کریں۔ ابا جی، نور احمد بولا، آپ نے جو کچھ بتایا وہ مجھے سب پتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی چوکھٹ قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ آپ حکم کریں ابا جی، میں خطرناک سے خطرناک مہم پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ نور احمد اپنے والد کا حکم سن کر مؤدبانہ لہجے میں بولا، بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اچھا میری بات غور سے سنو۔ یہاں سے تقریباً میلوں دور ایک علاقہ ہے جس کا نام کالی وادی ہے۔ وہاں کی ہر چیز ہی کالی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی وہاں کالا ہے۔ وہاں پر ایک پہاڑ کی غار میں ایک جادوگر جو کہ بہت ہی بڑا شاطر اور شیطان کو پوجنے والا سادھو ہے، جس کا نام رام نارائن ہے، وہ وہاں موجود ہوگا۔ اس نے خلق خدا پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رکھے ہیں۔ اس نے کئی مہینوں کا جاپ کر کے بہت سے انسانوں کی بھیٹ دی اور انسانوں کو قتل و غارت کرتا رہا، اور اس نے بہت ہی طاقتور قسم کی بدی کی طاقتیں حاصل کی۔ اس کے پاس ایک جادوئی کتاب موجود تھی جو کہ اب اس نے پاتال میں بھیج دی ہے، کیونکہ اس میں موجود سارے جاپ اس بدبخت نے کر لیے ہیں۔ اس نے اپنے جادو کے ذریعے صدیوں سے قید جو ہمارے بزرگ نے ایک شیطانی دیوی کو قید کیا تھا، اسے آزاد کر دیا ہے، جس نے ہر طرف قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد برپا کیا ہوا ہے۔ اس بوڑھے سادھو نے غریب اور مفلس مزدور کے ہاتھوں اس غریب انسان کو دھوکہ دے کر اس کے ہاتھوں اس شیطانی دیوی کو آزاد کروایا ہے، کیونکہ وہ خود کبھی اس شیطانی دیوی کو آزاد نہیں کروا سکتا تھا، جو کہ اس غار کے نزدیک ایک چشمے کے اندر اندھیرے کنویں میں قید تھی۔ بوڑھے سادھو نے اس شیطانی دیوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک کٹھن اور مشکل جاپ کیا، اور جاپ کو پورا کرنے کے بعد یہ کھیل کھیلا، کیونکہ اس بوڑھے سادھو کو امر ہونے کے لیے اس دیوی کی ضرورت تھی۔ بعد میں اس شاطر رام نارائن نے اس غریب کو اس کے خاندان سمیت شیطان کی بھیڑ چڑھا ڈالا۔ بیٹا، وہ سادھو 40 دن کا جاپ کرنے کے لیے اس غار میں موجود ہے۔ ہر روز وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی بلی دیتا ہے۔ وہ شیطانی دیوی اس کو یہ سب مہیا کرتی ہے، اور وہ بھی اپنی صدیوں کی خون کی پیاس مٹانے کے لیے بدستور لگی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ارد گرد کے علاقوں میں خوف و ہراس اور دہشت پھیل گئی ہے۔ اس شیطانی دیوی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اس کا ذمہ دار رام نارائن ہے۔ اس دیوی کو آزادی دے کر وہ اپنے کام نکلوا رہا ہے، اور وہ اپنا جاپ آج ہی شروع کر چکا ہے۔ اب تمہیں وہاں جا کر اس دیوی کو قابو میں کرنا ہوگا، اس لیے تم کو اب 21 دن کا چلہ کرنا ہوگا۔ اس چلے کی کامیابی کے بعد وہ دیوی تمہارے تابع ہو جائے گی، جو تم چاہو گے وہ کرے گی۔ وہ دیوی بوڑھے جادوگر سے آزاد ہونے کے بعد جو اس کی بہت سی طاقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس سادھو کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس دیوی کو اب کوئی اس سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ جس کتاب میں اس کو قابو کرنے کا منتر ہے وہ اس کے پاس ہے، لیکن وہ خدا کی قدرت کو نہیں جانتا۔ بیٹا، یہ چلہ بڑا خطرناک ہوگا، اس کے لیے تمہیں ہمت اور بہادری سے کام لینا ہوگا۔ جب وہ دیوی تمہاری غلام ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم نے جادوگر سے مقابلہ کرنا ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہوگا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر وہ نور احمد کو تمام طریقہ کار اور چلے کے بارے میں بتانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولے، اب تم آرام کرو، اگلے دن ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ اگلے ہی دن تمہیں اس مہم پر نکلنا ہوگا، پیر صاحب نے کہا۔ جیسا آپ کا حکم ابا جی، نور احمد نے کہا، اور پھر ان سے اجازت لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نور احمد ساری رات سونے کے بعد صبح اٹھا اور فجر کی نماز ادا کی اور اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔
ناشتہ کیا اور پھر اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا، جو کہ ابھی تک جائے نماز پر بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھیں اشکوں کی صورت میں فریاد کر رہی تھی۔ نور احمد ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے دعا کی اور پھر نور احمد کو اپنے سینے سے لگا لی اور بولے، اللہ حافظ بیٹا، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اب ہماری جدائی کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال لو۔ انہوں نے تعویذ اپنے ہاتھوں سے نور کے گلے میں ڈال دیا اور پھر کہا، بیٹا اپنی آنکھیں بند کر لو، اب سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ نور احمد نے جلدی سے آنکھیں بند کی تو اس نے خود کو ہوا کے دوش پر محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس کو اپنے والد صاحب کی آواز سنائی دی، بیٹا آنکھیں کھولو۔ جو ہی نور احمد نے آنکھیں کھولی، حیرانگی سے اس کے چہرے پر سلوٹیں سی بن گئی۔ نور احمد ایک سڑک پر کھڑا تھا اور ہر طرف ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ نور احمد نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قریب ہی ایک نہایت مناسب قسم کا ہوٹل نظر آیا۔ سورج سر پر آن پہنچا تھا، جس سے لگ رہا تھا کہ کافی سفر طے ہو چکا ہے۔ ارد گرد بڑے بڑے پہاڑوں نے گاؤں کے گرد حصار بنایا ہوا تھا۔ نور احمد نے فیصلہ کیا کہ آج کے دن وہ آرام کرے گا، اس لیے وہ رہائش کے لیے اس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا۔ یہ کمرہ غالباً ہوٹل کا آخری کمرہ تھا، جس کی کھڑکی باہر سڑک پر کھلتی تھی۔ نور احمد اپنے ساتھ لایا ہوا کچھ معمولی سامان کمرے میں رکھا اور کچھ دیر بعد اس نے روم سروس کو چائے اور کھانے کا آرڈر دیا اور آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ویٹر تمام لوازمات لے کر حاضر ہوا۔ ویٹر عجیب و غریب نظروں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ ویٹر ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس نے ویٹر کی یہ بات محسوس کی، ابھی وہ پوچھنے ہی والا تھا کہ ویٹر خود ہی بول پڑا، صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ویٹر نے نور احمد کے سامنے کھانا رکھنے کے بعد کہا، کیا بات ہے؟ نور احمد نے حیرانگی سے پوچھا۔ صاحب آج کل ہمارے گاؤں بلکہ ارد گرد کے بہت سے دیہاتوں سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رات کو سوتے میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے۔ صاحب آپ بھی نوجوان ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں رات ہونے سے پہلے آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں سے گاؤں کے سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شہروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہاں آپ صرف بوڑھے رہ گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک غائب ہونے والے صرف نوجوان ہی ہیں۔ ہمارے ہوٹل کا سارا عملہ عشاء کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے اور پھر صبح کو ہی واپس لوٹتا ہے۔ ویٹر نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا، جیسے اس کی باتیں کوئی سن نہ لے۔ آپ فکر نہ کریں چچا، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ نور احمد کی بات سن کر ویٹر یوں دیکھنے لگا جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی دوسری مخلوق ہو، جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو۔ ویٹر کے جانے کے بعد نور احمد نے اطمینان سے کھانا کھایا، چائے پی اور پھر آرام کی خاطر سو گیا۔ نہ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا جب نور کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ کوئی اندیکھی چیز کس کے اس کا گلا دبا رہی تھی۔ نور احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جو ہی آیت الکرسی اس نے ختم کی، ایک چیخ گونجی اور نور احمد کو کھڑکی کے پٹ زور سے بند ہوتے محسوس ہوئے، جیسے بہت تیز ہوا کا جھونکا چیزوں کو توڑتے ہوئے گزرا ہو۔ نور احمد نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ دیوی کے حملے سے بال بال بچ گیا تھا۔ پھر اس نے دیکھا تو اس کا تعویذ سرہانے کے نیچے رکھا تھا۔ نور احمد کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہ تعویذ جو رات کو اس نے کپڑے تبدیل کرتے وقت اتار دیا تھا واپس پہن لیا، اور ویٹر کی بات نور احمد کے ذہن میں گونجنے لگی۔ واقعی اس بوڑھے ویٹر نے سچ کہا تھا۔ پھر نور احمد نے اپنی حفاظت کے لیے ایک حصار کیا جو اس کے والد صاحب یعنی پیر و مرشد نے اس کو سکھایا تھا۔ اس وقت فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی۔ نور احمد اٹھا، اس نے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنی کامیابی کی دعا کی۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ناشتہ کیا، سامان اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ دیوی نے جب اپنے علم سے اماوس کی رات پیدا ہونے والے نوجوان کو ڈھونڈنے لگی تو اس کو اپنے ہی گاؤں میں موجود پا کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے علم سے اس کے بارے میں پتہ کیا تو اس کا نام نور احمد پتہ چلا، اور پھر ساری تفصیل جان کر وہ بڑی حیران ہوئی۔ پھر وہ نور احمد کو اغوا کرنے کے لیے اس ہوٹل کی طرف بڑھی تاکہ نور احمد کو بے ہوش کر کے اسے وہ اپنے سادھو کے بت کدے میں قید کر لے، جہاں پر کسی روحانی طاقت کا بس نہیں چل سکتا تھا۔ جب وہ ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچ کر نور احمد کا گلا دبانے لگی تو اچانک اس کو ایک جھٹکا لگا اور ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کسی نے آگ کے خنجر گھونپ دیے ہوں، اور اس کی وہ تکلیف دیوی کے بس میں نہیں تھی کہ وہ اور برداشت کر سکے، اس لیے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ اٹھی۔
لیکن پھر بھی جاتے جاتے وہ اپنے 2 شکار لڑکے اور لڑکی کو لے جانا نہیں بھولی تھی۔ اپنی ناکامی پر دیوی بڑا غصہ ہوئی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، مجبوراً اسے ناکام ہی لوٹنا پڑا اور کسی اور وقت کا انتظار کرنے لگی۔ نور احمد جلد ہی اس پراسرار چشمے کے پاس پہنچ گیا تھا جہاں اس نے 21 دن کا چلہ کرنا تھا۔ پھر اس نے وہاں اپنا سامان رکھا اور ایک مخصوص جگہ دیکھ کر صفائی کی اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ کیونکہ ہوٹل کئی میل دور تھا، اس لیے مجبوراً اس کو یہیں آرام کرنا تھا۔ پھر وہ عشاء کی نماز کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ نماز پڑھنے کے بعد چلہ شروع کر سکے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد نماز عشاء کی اذانیں ہونے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد نور احمد نے اس صاف کی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد حصار کھینچ کر چلہ شروع کر دیا۔ نور احمد ساری رات چلہ کشی کرتا رہا، لیکن کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ فجر کی اذان کے بعد نور احمد اٹھا اور پاس ہی موجود سامان سے جائے نماز نکالی اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ پاس موجود کھانے کے سامان سے تھوڑا سامان نکالا، اس سے تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور اللہ کا نام لے کر سو گیا۔ وہ دوپہر کے وقت جاگا اور اپنے لیے کھانے کی چیزیں لینے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر چلہ شروع کر دیا۔ اس رات اسے ڈرانے کے لیے خوفناک آوازیں آنے لگی، لیکن نور احمد ان آوازوں کو سن کر مسکرایا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس رات بھی نور کامیابی سے اپنا چلہ مکمل کر کے واپس نماز پڑھی اور ناشتہ کرنے کے بعد سو گیا۔ ادھر رام نارائن بھی اپنے جاپ میں بیٹھا بڑا پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جاپ کر رہا تھا اور دیوی بھی بے بس ہو گئی تھی۔ لیکن دیوی بھی ہار ماننے والی نہیں تھی، اس لیے اس نے نور احمد کو تنگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نور احمد جو ہی چلہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد سویا اور پھر جب سامان لینے شہر کی طرف روانہ ہوا تو اچانک اس کے سامنے پری نما چہرہ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کرتا، اس لڑکی نے اپنا دوپٹہ نور احمد کے چہرے پر پھینک دیا۔ نور احمد کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اچانک گر گیا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں تاریکی چھانے لگی اور وہ گہری کھائی میں خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ روشنی کا ایک نقطہ نور احمد کے ذہن میں بیدار ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آ ہی گیا۔ نور احمد نے خود کو ایک تہخانے نما قید خانے میں موجود پایا۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، نہ جانے اس لڑکی نے اس پر کیا سحر کیا تھا۔ ایک روشن دان تھا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ نور احمد کو اپنے چلے کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کسی قیمت پر اپنا چلہ ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کو اپنے سامنے ایک دھواں پھیلتا محسوس ہوا اور پھر اس میں اپنے والد پیر و مرشد نواز احمد کا عکس نظر آیا۔ وہ بولے، بیٹا ہمیں پتہ ہے کہ دیوی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ تم اپنے چلے کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ اب فکر چھوڑ دو اور اٹھو، میرا ہاتھ پکڑو۔ نور احمد جس کی اپنے والد کو دیکھتے ہی جان میں جان آ گئی تھی، جلدی سے اٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھیں بند کر لو بیٹا، میں تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیتا ہوں۔ نور احمد نے جلدی سے آنکھیں بند کی۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا اور دوسرے ہی لمحے اس کے کانوں میں چشمے کے پانی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ نور احمد نے خدا کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کا چلہ ناکام ہونے سے بچ گیا تھا۔ نور احمد نے قضا نماز پڑھی اور جلدی سے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ چلے کو ناکام بنانے کے لیے اس کو ساری رات ڈرایا گیا، لیکن وہ ان سے نہ ڈرا۔ وہ بہادری اور ہمت سے اپنے چلے کو کامیاب بنانے لگا۔ اسی طرح 20 راتیں گزر گئیں۔ دیوی، رام نارائن اور اس کے کارندوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا، لیکن نور احمد کے ارادوں سے اس کو نہ ہٹا سکے اور اس طرح چلے کی آخری رات بھی آ گئی۔ اس رات نور کو اپنا چلہ مکمل کرنا تھا۔ اگر چلہ کامیاب ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں، اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر نور احمد سمیت سارے لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نور احمد نے چلہ شروع کر دیا۔ ابھی چلہ شروع کیے اسے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ہر طرف تیز آندھیاں چلنے لگی، اتنی تیز کہ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر رہ گئے تھے۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد آندھیاں چلنا بند ہو گئی۔ اچانک ہر طرف سکوت چھا گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں آندھیاں آتی ہی نہیں۔ اچانک ایک طرف سے خوفناک آوازیں آنے لگی۔ نور احمد نے اس طرف دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں اٹھی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جنات، بدروحیں اور چڑیلوں کی فوج نور احمد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان سب کے آگے اس فوج کی سپہ سالار وہ لڑکی تھی جو چیخ چیخ کر سب کو کہہ رہی تھی کہ اس آدم ذات کو نہ چھوڑنا، یہ کیا سمجھتا ہے
کہ یہ دائرے میں بیٹھ کر ہم سے بچ جائے گا؟ آدمزاد دیکھ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے۔ وہ سب زخمی شیر کی طرح نور کی طرف لپکے۔ نور احمد کو آج اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور تیزی کے ساتھ ورد پڑھنے لگا۔ ادھر وہ لڑکی خود تو آگے نہ بڑھی، لیکن اس کی تمام فوج جل کر راکھ ہو گئی، کیونکہ جو بھی نزدیک آتا وہ حصار سے ٹکرا کر جل مرتا۔ جب اس کی ساری فوج ختم ہو چکی تو وہ لڑکی بڑے افسوس کے انداز میں غائب ہو گئی۔ چلہ ختم کرنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ ویسے تو جلد ہی وقت گزر جاتا تھا، لیکن آج تو وقت گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک دیوی وہاں نمودار ہوئی۔ وہ چلے کو ناکام بنانے کے لیے نور کو ڈرانے دھمکانے لگی۔ کبھی وہ تلسمی لہریں نور کی طرف پھینکتی اور کبھی آگ کے گولے، کبھی سانپ اور بچھو زمین سے نکلتے اور کبھی چمگادڑوں کے ٹولے ہوا میں اس پر تیر پھینکتے اور حملہ آور ہوتے، لیکن یہ سب چیزیں حصار سے ٹکرا کر ختم ہو جاتی۔ نور پر اس کے حملوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدستور اپنے عمل میں مصروف رہا۔ دیوی تھک کر ناکام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی کبھی بلائیں حملہ آور ہوتی اور کبھی ریل گاڑی اس کے اوپر سے گزرتی، سمندری سیلاب آتے اور کبھی ڈھانچوں کی فوج حملہ آور ہوتی، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ نور احمد نے اپنا چلہ بڑی خوش اسلوبی اور ہمت سے مکمل کر لیا تھا۔ جو ہی چلہ مکمل ہوا، نور احمد کو اپنے سامنے ایک لڑکی نظر آئی جو کہ بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی نظر آ رہی تھی، لیکن نور احمد کو پتا تھا کہ یہ اندر سے کتنی ظالم اور خونخوار ہے۔ اچھا تو تم ہو خوبصورت پری؟ او، معافی چاہتا ہوں دیوی جی، نور احمد نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں میرے آقا، میں ہی ہوں آپ کی غلام۔ او اچھا، ابھی سے غلامی شروع؟ ابھی تو تم کو چلا کر کے میں نے قابو کیا ہے، ابھی تو تمہارے کھیلنے کے دن ہیں۔ جاؤ کھیلو کودو۔ جب نئی نویلی دلہن گھر آتی ہے تو اس سے اتنی جلدی کوئی کام نہیں کرواتے۔ آقا میں آپ کے حکم کے آگے بے بس ہوں۔ آپ آرام کا کہیں گے تو میں آرام کروں گی، اور کام کا کہیں گے تو کام کروں گی۔ اچھا تو پھر ایک کام کرو، رام نارائن کی لاش لے کر آؤ۔ دیوی غائب ہو گئی اور کچھ دیر بعد حاضر ہوئی تو وہ ناکام لوٹ آئی، کیونکہ رام نارائن تو جاپ کر رہا تھا، اور دوسرا اس نے اپنے بت کدے میں ہر طرف تلسم بچھا رکھے تھے جس کو توڑنا دیوی کے بس میں نہ تھا۔ وہ رام نارائن کے اس بڑے تلسم کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ نور احمد نے اس سے کہا کہ تم غائبانہ انداز میں میرے ساتھ رہو۔ نور احمد کا حکم سن کر دیوی پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ نور احمد سوچنے لگا کہ وہ کس طرح رام نارائن تک پہنچے کہ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ دیوی، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس غار تک مجھے لے جاؤ جہاں پر اس رام نارائن کا بت کدا ہے۔ ابھی نور نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑنے لگا، اور پھر جلد ہی وہ اس پراسرار غار تک پہنچ گیا، لیکن نور احمد کو غار نظر نہیں آ رہا تھا۔ آقا، رام نارائن نے اس غار کو جادو کے ذریعے آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ آپ ایک کام کریں، اپنے ہاتھ سے خون نکال کر ہوا میں اچھال دیں تو غار نظر آ جائے گا۔ نور احمد نے اسی طرح کیا۔ اس نے اپنے دانتوں سے ایک انگلی زخمی کی اور خون کو ہوا میں ٹپکانے لگا۔ خون ہوا میں ہی غائب ہو جاتا۔ پھر ایک گڑگڑاہٹ ہوئی اور غار نور احمد کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے نور احمد نے پیر و مرشد سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا، اس لیے اس نے اپنے پیر و مرشد کو آوازیں دی، لیکن زبان سے نہیں، دل ہی دل میں۔ کچھ ہی دیر میں اس کے والد صاحب یعنی اس کے پیر و مرشد کا عکس نمودار ہوا۔ انہوں نے کہا، بیٹا سب سے پہلے تمہیں بہت بہت مبارک ہو جو تم نے یہ چلہ مکمل کر لیا۔ دوسرا، اس جادوگر نے اپنے ارد گرد حصار قائم کیا ہوا ہے۔ اس حصار کو ختم کرنے کے لیے تم نے اپنے داہنے ہاتھ سے خون کے قطرے اس حصار پر ٹپکانے ہیں، پھر وہ حصار ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا، یہ تلوار لو اور یہ تعویذ، جب تم اندر داخل ہوگے تو اس تلوار کو سامنے رکھنا، اس کے طلسمات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور دوسرا، اپنی زبان پر ورد کا تسلسل جاری رکھنا۔ اندر پہنچ کر تم اس شیطانی بت کو سب سے پہلے توڑنا، اس سے اس بوڑھے جادوگر کی آدھی سے زیادہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جادوگر سے مقابلہ کرنا۔ اب جلدی جاؤ، آج رات آخری ہے، کیونکہ آج تم نے اپنی زندگی یا موت کا فیصلہ کرنا ہے۔ جاؤ بیٹا، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہہ کر پیر و مرشد چلے گئے۔ نور احمد نے اس تلوار کو ہاتھ میں پکڑا جو 7 رنگوں سے مل کر بنی ہوئی تھی، اور تعویذ کو گلے میں ڈال لیا۔ پھر اللہ کا نام لے کر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ جگہ جگہ انسانی ہڈیاں اور ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، لیکن نور احمد ان کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اور پھر جلد ہی وہ اس بت کدے تک پہنچ گیا۔ نور احمد نے دیکھا کہ رام نارائن نے ہر طرف
مختلف روشنی پھیلا رکھی ہے، اور ان شعاؤں نے نور احمد اور رام نارائن کے درمیان ایک شیشے کی دیوار بنا رکھی ہے۔ نور احمد نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور تلوار کو زور سے اس دیوار پر دے مارا۔ جو ہی تلوار اس دیوار سے ٹکرائی، ایک دھماکہ ہوا اور دیوار وہاں سے غائب ہو گئی۔ ابھی دیوار ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرف سے ڈھانچے نمودار ہوئے اور نور احمد پر حملہ کر دیا۔ نور احمد نے ایک ورد پڑھ کر ان کو وہیں جلا کر خاک کر دیا۔ ہر طرح کے مختلف حربے رام نارائن نے آزمائے، لیکن کچھ نہ ہو سکا تھا۔ نور احمد ایک دفعہ پھر آگے بڑھا اور اس نے پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور اس شیطانی بت کو توڑنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس شیطانی بت کے ٹکڑے اس بت کدے میں پڑے ہوئے تھے کہ اچانک ان ٹکڑوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ رام نارائن ابھی بھی اپنے جاپ میں مصروف تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے ہاتھ سے بھاگ کر نہیں جا سکتا، کہ اچانک اس کے حصار میں سے دھواں نکلتا اور پھر کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتا۔ رام نارائن نے اتنی جلدی سارا کچھ اپنا بیڑا غرق ہوتا دیکھا تو غصے سے اس کا برا حال ہو گیا، کیونکہ رام نارائن کی سوچ کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ عمل الٹا ہی ہو رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو نور کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی رام نارائن نے یکدم چھلانگ لگائی اور نور احمد کے حملے سے خود کو بچا گیا۔ لیکن ابھی نور احمد نے حملہ کیا کب تھا؟ نور احمد نے سوچا کہ پیٹھ کے پیچھے سے وار کرنے والا بہادر نہیں ہوتا، اس لیے اس نے رام نارائن کے چلے کو ختم کروا کر اس کو للکارا تھا۔ رام نارائن اپنے کچھ باقی بچے جادو کے وار کرنے لگا۔ کبھی بجلی گراتا، کبھی زہر کے بجھے ہوئے تیر برساتا، کبھی ڈھانچے حملہ کرتے اور کبھی چڑیلے نور کا خون پینے کے لیے آتی۔ لیکن نواز احمد کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے اور اس روحانی تلوار کی وجہ سے نور احمد پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ رام نارائن غصے سے چنگھاڑنے لگا، بہت ناچ لیا تو مورکھ، اب کتے کی موت مرنے سے پہلے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے، ورنہ بعد میں نہ کہنا کہ موقع نہیں دیا۔ تیری وجہ سے میرا جاپ ناکام ہو گیا، میری ساری فوج، میری تمام طاقتیں، میری دیوی بھی ختم ہو گئی۔ میں نے بڑی محنت سے یہ سب کچھ کمایا تھا، حرام خور، تو نے سب برباد کر دیا مسلے۔ اب میں تجھ سے ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ نور احمد پر ایک تلوار لے کر جھپٹ پڑا اور تیزی سے حملہ کرنے لگا۔ نور احمد بھی اس حملے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے حملے کو وہ اپنی تلوار سے روکنے لگا۔ لڑائی بہت زبردست قسم کی شروع ہو گئی تھی۔ کبھی رام نارائن کا پلہ بھاری ہو جاتا تو کبھی نور احمد کا، لیکن دونوں میں سے کوئی ہار نہیں مان رہا تھا۔ نور احمد اپنا دفاع کر رہا تھا اور جادوگر رام نارائن اس پر زور زور سے حملے کر رہا تھا۔ نور احمد کافی دیر تک اپنے دفاع میں مصروف رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ رام نارائن اب تھک سا گیا ہے، کیونکہ اس کے حملوں میں وہ تیزی نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ یہ دیکھ کر نور احمد نے اپنی طاقت آزمانا شروع کر دی۔ پھر ایک زوردار حملہ کیا۔ نور احمد بجلی کی طرح حملے کر رہا تھا۔ جادوگر رام نارائن کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ بالآخر نور احمد نے ایک شدید وار کیا اور جادوگر کے ایک بازو کو کاٹ دیا۔ رام نارائن تکلیف سے دوہرا ہو گیا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نور احمد نے رام نارائن کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا اور ہوا میں اچھل کر اس کی گردن پر وار کیا۔ ایک کٹ کی آواز کے ساتھ جادوگر رام نارائن کی گردن تن سے جدا ہو گئی تھی۔ جو ہی جادوگر رام نارائن مرا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور نہایت عجیب سی آوازوں میں رونے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے بہت سی بدروہیں ایک جگہ مل کر بری طرح رو رہی ہوں۔ پھر ایک بلند آواز گونجی، میں رام نارائن چڑیل دیوی کا غلام، میں ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے جاپ کر رہا تھا کہ نور احمد نامی لڑکے نے میرے جاپ کو ناکام بنا کر مجھے جاپ سے محروم کر دیا اور میری ساری شکتیاں ختم کر دی اور مجھے بے سہارا کر کے قتل کر دیا۔ مجھے بڑا افسوس ہے۔ یہ بات ختم ہوتے ہی ہر طرف روشنی ہو گئی اور رام نارائن کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ اچانک نواز احمد کی آواز آئی، بیٹا آنکھیں بند کر لو۔ نور احمد نے جلدی سے آنکھیں بند کی تو اسے ایک جھٹکا لگا اور اس نے دوبارہ خود کو ہوا میں معلق پایا۔ کچھ دیر بعد جب اس کو اپنے والد کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر خود کو اپنے گھر میں اپنے والد کے قدموں میں پایا، جنہوں نے نور احمد کو جلدی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، مبارک ہو میرے بچے، تیری وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ تو نے وہ کام کیا ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس رب نے ہماری بڑی مدد کی ہے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہارے ہاتھوں رام نارائن جیسا شیطانی جادوگر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نور احمد کی اس مہم کی کامیابی پر انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔
صدقہ و زکوٰۃ کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک تو نور کی جان بچ گئی تھی اور دوسرا انسانی زندگی سے کھیلنے والے ختم ہو چکے تھے اور جیت حق کی ہوئی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔